खलीफा है ज़मीन के ऊपर। अल्लाह ने अपना खलीफा ज़मीन पर इंसान को बनाया, उसे बहुत सारी नेमतों से नवाजा, उसे ताकत दी, क़ुव्वत दी, हिम्मत दी, देखने की आँखों के अंदर बसारत दी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता फरमाई है, इसलिए अल्लाह का हर हुक्म हमारे लिए मानना ज़रूरी है। पिछले हफ्ते जो बात चल रही थी कि अल्लाह के ख़ास बंदे कौन हैं और अल्लाह के नेक बंदे कौन हैं, वैसे तो सारे इंसान सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह के नेक बंदों का तज़किरा चल रहा था कि अल्लाह के ख़ास बंदे और नेक बंदे वो होते हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं। ये बात पिछले जुमे में आई थी कि वो लोग आजिज़ी के साथ चलते हैं, इंकसारी के साथ चलते हैं। वो ज़मीन पर तकब्बुर से नहीं चलते, वो घमंड नहीं करते, तकब्बुर से नहीं चलते। ये तकब्बुर अलामत है इंसान के गुमराह होने की। ये तकब्बुर अलामत है कि वो अपने आप को सबसे बड़ा समझता हो, ये अलामत है। इस अलामत से हमें दूर रहने को कहा गया है। हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि हर अल्लाह के हुक्म को माने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चले। दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, कि जो इंसान की सिफत ये होती है, ख़ास बंदों की, अल्लाह के नेक बंदों की जो सिफत होती है, वो अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को नहीं पुकारते। अगर उनके ऊपर कोई मुसीबत आई है, परेशानी आई है, वो हर हाल में अपने रब को पुकारते हैं। अल्लाह को छोड़कर किसी गैर के सामने अपने सर को नहीं झुकाते। अल्लाह के छोड़कर किसी गैरुल्लाह की तरफ वो नहीं जाते। उन पर चाहे मुसीबत आए या तकलीफें आए, वो अल्लाह से जुड़े रहते हैं। इसलिए जो शख्स अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारता है, ये शिर्क हो जाता है। और शिर्क के बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि सबसे बड़ा जो गुनाह होता है, सबसे बड़ा जो गुनाह है वो अल्लाह के नजदीक शिर्क है। आदमी नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, गुनाह का काम करता है, झूठ बोलता है, लेकिन अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार सच्ची करता है, अल्लाह माफ कर देते हैं। लेकिन एक इंसान अगर शिर्क करता है, शिर्क क्या है? शिर्क यह है कि हम अल्लाह के बराबर किसी और को समझे। जो काम अल्लाह करते हैं, जो काम अल्लाह के करने के हैं, यानी जिंदगी कौन देता है, परेशानियां कौन देता है, मुसीबत कौन देता है, इनको दूर करने वाला सिर्फ अल्लाह है। अगर हमारा अकीदा हो जाए कि ये जो तकलीफें आई हैं, मुसीबतें आई हैं, ये दूर करने वाला दूसरा भी है, अगर हम दूसरे को पुकारेंगे वो भी ये तकलीफें दूर कर सकता है, ये शिर्क है। अल्लाह फरमाए कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता, कैसे ये लोग अल्लाह के साथ शिर्क कर लेते हैं। व कुंतुम अमवाता, हालांकि अल्लाह ने इन्हें पैदा किया है, अल्लाह ही इन्हें जिंदगी देता है, अल्लाह ही इन्हें मौत देगा। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, फिर इन्हें मौत देगा, फिर इन्हें जिंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर किए जाएंगे। ये सब अल्लाह काम करते हैं। अगर हमारा अकीदा ये हो जाए, हमारा नजरिया ये हो जाए कि मुसीबतें दूर करने वाला कोई और शख्स है, हमारी तकलीफें दूर करने वाला कोई और है, तो ये हम अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। अल्लाह कुरान के अंदर फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह सारे गुनाह इंसान के माफ कर सकता है, सारे गुनाह माफ कर सकता है अगर सच्ची दिल से तौबा की जाए। लेकिन अगर वो अल्लाह के साथ शिर्क करता, अल्लाह उसे माफ नहीं करेंगे, अल्लाह उसे माफ नहीं करेंगे। इसलिए शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह ने हमें पैदा किया, वही रोजी देता है, वही इज्जत देता है, वही बीमारियां दूर करता है। वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, कि अल्लाह ही बीमारियां देता है, अल्लाह ही उसे दूर करते हैं, अल्लाह ही उसे दूर करते हैं। हम ये समझ लें कि ये बीमारी दूर करने वाला कोई और है। हम समझते हैं ना, हम पर मुसीबतें आती हैं, तकलीफें आती हैं, हम समझते हैं किसी मौलवी साहब के पास चले जाएं, किसी और साहब के पास चले जाएं, उनसे कुछ तावीज ले लें और ये मुसीबतें दूर हो जाएं। यही तो शिर्क है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत चांद सूरज की इबादत नहीं करेगी, वो पत्थरों की इबादत नहीं करेगी, वो किसी बुत के सामने खड़े होकर इबादत नहीं करेगी, बल्कि वो अल्लाह के साथ शिर्क करेगी। न हम आज
درختوں کی عبادت کرتے ہیں، نہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، نہ ہم پتھروں کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے ساتھ شرک یہ کرتے ہیں کہ جو اللہ کام کرتے ہیں، اللہ مصیبتیں دور کرتے ہیں، کوئی اور ہے جو دور کر سکتا ہے۔ اگر ایسے ہی مصیبتیں دور ہو جاتی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو اپنی زندگی قربان کرنی نہ پڑتی، ان پر بھی مصیبتیں آتی تھی، تکلیفیں آتی تھی، وہ نہیں گئی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ کہا ہو اے اللہ کے رسول ہمیں تکلیف آئی ہے، ہم پر مصیبتیں آئی ہیں، آپ ہمیں کچھ بنا کے دے دیجئے تاکہ یہ مصیبتیں دور ہو جائیں۔ ان سے زیادہ ہم پر مصیبتیں آئی ہیں کیا؟ ان سے زیادہ ہم پر تکلیفیں آئی ہیں؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، غزوہ خندق جب ہوئی تھی اس وقت یہ عالم تھا کہ کلیجے منہ کو آ رہے تھے، اتنی تکلیف ہوئی، اتنی سخت بے چینی ہوئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا لشکر چھوٹا ہے، ادھر ہزاروں کی تعداد نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں میں ہے۔ اگر یہ مصیبت دور ہو جاتی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور کہتے آپ کچھ کر دیجئے، ہمیں لڑنا نہ پڑے، ہمیں ایسے ہی جنگ فتح ہو جائے۔ آج ہم پر تھوڑی سی مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ہم کسی غیر کے در پر چلے جاتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر اس کے سامنے رکوع سجدے کرنے لگتے ہیں۔ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو پکارنے لگتے ہیں، ہم اللہ کو چھوڑ کر اس سے اپنی مصیبتیں اور تکلیفوں کا حال بیان کرنے لگتے ہیں۔ ہم اس شخص سے اپنی تکلیفیں اگر ہم اس سے بتا دے یا بیان کر دے، وہ تکلیفیں دور نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے یہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں خود پیدا کیا ہے۔ اگر ان کے اوپر کوئی مکھی بیٹھ جائے، یہ مکھی کو بھی اپنی اٹھا نہیں سکتے، اڑا نہیں سکتے، بھگا نہیں سکتے۔ ہم ان سے مصیبتیں، اپنی تکلیفیں بیان کرتے ہیں، ان کے سامنے ہم اپنی پریشانیاں کہتے ہیں ہمیں دور کر دیجئے، رب کعبہ کی قسم یہ کچھ بھی دور نہیں کر سکتے۔ ہماری تو یہ عادت ہونی چاہیے تھے، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم پر کوئی تکلیفیں آتی، ہم پر کوئی مصیبت آتی، ہم فوراً مسجد کے اندر آ جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی؟ آپ پر کوئی مصیبت آتی تھی، پریشانی آتی تھی، فوراً آپ مسجد کے اندر آتے تھے۔ اور اللہ بھی یہی حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، دکھ آئے، فوراً مسجد کی طرف آ جاؤ۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے نبی جی آپ خود بھی نماز کی پابندی کریے، نیک کام کرنے کی پابندی کریے اور خود بھی نیک کام کریے، اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کا حکم کیجیے۔ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، ہم روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیں گے۔ روزی کون دیتا ہے؟ روزی اللہ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نحن نرزقکم، ہم روزی ہم دیں گے، والعاقبۃ للتقویٰ، تم اللہ سے ڈرنے والے بنو، تقویٰ اختیار کرو۔ آج ہم رزاق بنے بیٹھے ہیں، ہم سمجھتے ہیں جو ہم کرتے ہیں یہی ہوتا ہے، اگر ہم نہ ہو تب سب بھوکے مر جائیں گے۔ ہم اگر کام نہ کریں، ہم اگر محنت نہ کریں تو یہ جو ہمارے کرنے سے سب ہو رہا ہے، یہ سب تکلیفوں میں آ جائیں گے، مصیبتوں میں آ جائیں گے۔ ہم خود رزاق بنے بیٹھے ہیں، ہم خود اللہ بنے بیٹھے ہیں، ہم خود بڑے بنے بیٹھے ہیں، حالانکہ اللہ نے روزی کا خود وعدہ فرمایا۔ جس چیز کا اللہ وعدہ کر رہے ہیں، جس چیز کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر رہے ہیں، وہ چیز ہم نے اپنے اوپر ضروری سمجھا، اور جو کچھ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ یہ کرو وہ ہم کرتے نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ روزی، اگر تم نماز پڑھو گے روزی کی فراوانی ہوگی، روزی کے دروازے تم پر کھول دیں گے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم اچھے کام نہیں کرتے اور ہم پریشان رہتے کہ روزی ہم پر تنگ ہے، ہم پر مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ تو خود ہم نے اپنے اوپر خود لاگو کر لیا۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے، نیک کام کر رہے ہوتے، اللہ کی طرف سے روزی آتی۔ اللہ کی اتنی مخلوق ہے، ایسی مخلوق ہے جو اپنے ساتھ روزی لے کر نہیں چلتی، روزی وہ اپنی پیٹھ کے اوپر لاد کر نہیں چلتی۔ ہم سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں، ہم سے زیادہ وہ ان کی خوراک ہے، لیکن اللہ انہیں روزی دے رہا ہے۔ ہم سے جو کہا گیا ہے وہ تقویٰ کہا گیا کہ تم تقویٰ اختیار کرو، تم اللہ سے ڈرنے والے بنو، اور نیک بندوں کے، اللہ کے خاص بندوں کی، جو رحمان کے خاص بندے ہیں، جو جنتی ہیں، جو اللہ کے مقرب ہیں، ان کی پہچان بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کو نہیں پکارتے، کسی غیر کو نہیں پکارتے، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں،
والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں. یہ رحمان کے خاص بندوں کی صفات ہے. سچ بتاؤ یہ صفات جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے, ہمیں آج تک موقع ملا کہ ہم نے قرآن کے اندر دیکھا ہو, ہم نے پڑھا ہو, ہم نے اپنے دل کے اندر سوچا ہو کہ لاؤ آج قرآن پڑھیں اور دیکھیں قرآن میں اللہ رب العالمین نے کن بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے. کبھی ہم اکیلے میں بیٹھ کر قرآن مجید کو غور سے کھولا ہو, دیکھا ہو, پڑھا ہو کہ اللہ نے کن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر اچھے الفاظ میں فرمایا ہے اور کن کامیاب بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے, کن ناکام بندوں کا کن الفاظ میں کس پارے میں تذکرہ فرمایا ہے. کبھی ہم نے قرآن مجید کھولا؟ ہاں ہم سب کھولتے ہیں. کب کھولتے ہیں؟ جب ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تب ہم پڑھتے ہیں. اللہ معاف کرے, ہم یہ جو قرآن کو سمجھ بیٹھے کہ یہ ثواب کی کتاب ہے, ہم سمجھ بیٹھے کہ یہ مردوں پر پڑھنے والی کتاب ہے, ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم جو یہ قرآن پڑھیں گے تو ہمیں اللہ رب العالمین ثواب دیں گے. حالانکہ قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے, لیکن قرآن اس مقصد کے لیے نہیں آیا تھا. قرآن اس مقصد کے لیے آیا تھا. قرآن کھولو, اللہ 15ویں پارے میں فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن جو ہدایت ہے قوموں کو ہدایت کے لیے آیا تھا. ہم نے اسے کیا تعویذ کی گٹوں کی کتاب سمجھ لیا, ہم نے اسے جھاڑ پھونک کی کتاب سمجھ لیا. ہم اس سے مسئلے اپنے حل کرانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, ہم اس کو پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہم کتابیں پڑھتے ہیں, ہم پورا دن پوری رات انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے انٹرنیٹ چلاتے ہیں, موبائل چلاتے ہیں, لیکن کبھی توفیق نہیں. اللہ کا کلام بھی ہم پڑھتے. یہ قرآن مجید کل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری شکایت کرے گا. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت کریں گے, کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے انہیں قرآن دیا تھا, ہم نے انہیں حدیث دیا تھا, انہیں فرصت ہی نہیں ملی, انہیں موقع ہی نہیں ملا یہ قرآن پڑھتے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو دیکھو, پوری رات قرآن مجید پڑھتے تھے, پوری رات عبادت کرتے تھے. آج ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کم از کم اللہ کے احکام جو اللہ نے فرض کیے ہیں وہ بھی پورے کر لیں. ہم سے نہیں کہا جا رہا کہ پورا دن تم مسجد کے اندر آ جاؤ تسبیح گھماؤ. ہم سے نہیں کہا جاتا پورا دن پوری رات تم اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کرو. کم از کم اللہ نے جو نمازیں فرض کی ہیں, کتنی دیر لگتی ہے نماز پڑھنے میں, وہ کم سے کم پوری نمازیں تو پڑھنے والے بنے. پوری جو اللہ رب العالمین نے نمازیں فرض کی, جتنی رکعتیں فرض کی سب پڑھنا ضروری ہے, سب ہمارے لیے ضروری ہے. ہم سے نہیں کہا جا رہا کہ پوری رات عبادت کرو, لیکن ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں جو اللہ نے احکام فرض کیے ہیں, نمازیں فرض کی ہیں. اگر 5 وقت کی نماز فرض ہے تو 5 وقت ہم نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں. یہ ہمارے لیے ضروری ہے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے. یہی کامیابی کی صفت جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمائی یہی ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کہ کامیاب بندے وہی ہیں, کامیاب مومن وہی ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو نمازوں میں اپنے خشوع پیدا کرنے والے ہیں, جو گنتی نہیں کرتے کہ ہم نے کئی رکعتیں پڑھی ہیں, گنتی کرتے ہیں پھر بھی بھول جاتے ہیں. پتہ چلا کہ ہمارا دل نہیں لگتا, ہم صرف آ جاتے ہیں کہ کہیں لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ یہ مسلمان کیسے کہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے, کہیں یہ کہنا دے کہ یہ جمعہ بھی نماز نہیں پڑھتے کیسے مسلمان ہیں. ہم اس لیے آ جاتے ہیں, اس لیے ہم اپنے دلوں کے جو حالت ہے, دلوں کے اندر جو ریاکاری ہے, اس ریاکاری کو نکالے. ہم اللہ کے ڈر والی نماز پڑھے, اللہ کے خوف والی نماز پڑھے, اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طریقے اپنی زندگی کے اندر لائیں. اور یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. اس سے ہٹ کر ہم چاہے جہاں چلے جائیں, ہم چاہے جس دنیا کے اندر چلے جائیں, لیکن رب کعبہ سے ہم ناکام ہو جائیں گے. اس لیے ہم سب نیت کریں, ارادہ کریں, اللہ کے سارے احکام مانیں گے اور سارے احکام کو پورا کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے کا عمل کو توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينزل بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان